चले जी, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह ताहा और आयत नंबर हम 127 पढ़ते हैं अल्लाह के फजल करम से। वकज़ालिका नजज़ी मन असरफ़ा वलम युमिन बि आयाति रब्बी, और इसी तरह वकज़ालिका और इसी तरह नजज़ी हम बदला देते हैं या हम बदला दिया करते हैं, मन असरफा उसको जो असरफा हद से गुजर जाए, वलम और ना ही युमिन बि आयाति रब्बी, और ना वो हमारी आयात पर ईमान लाए। यानी ऐसा शख्स जिसके बारे में हम लास्ट में जब पढ़ रहे थे बात कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स से हशर के दिन खिताब करेंगे कि तुम दुनिया में हमें भुलाए रखा तुमने, आज के दिन हमने तुम्हें भुला दिया। तो ये वाला अजर, ये अजर उसको मिल रहा है जिसने दुनिया में अल्लाह को भुला दिया। अल्लाह को कैसे भुला दिया कि ना उसके अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारी, ना नमाजें पढ़ी, ना कुरान पढ़ा, और अगर पढ़ा तो सिर्फ ऐसे पढ़ा सिर्फ जैसे पढ़ना है और अमल ना किया। तो ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह जिंदगी गुजारते हैं और ईमान नहीं लाते अपने रब पर और आखिरत पर, क्योंकि अगर इंसान ना, आप सोचें कि अगर इंसान ईमान ले आए ना अपने रब पर, तो जब वो ईमान ले आता है ना अपने रब पर तो उसके अंदर खौफ पैदा हो जाता है, सही वाला ईमान। तो फिर वो अपने रब के डर से बुरे काम नहीं करते, और फिर वो अल्लाह तबारक व तआला की जितनी आयात हैं उसकी निशानियां हैं, ये कुरान की आयतें या दुनिया की आयतें, जितनी अल्लाह की निशानियां हैं उनको वो देखता है, उनको देख के वो इबरत हासिल करता है। तो ऐसे लोग ही निजात पाएंगे, इस तरह के लोग नहीं जो भूले रहे इस दुनिया में। तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए कहते हैं कि इस तरह जिस तरह हमने पीछे जिक्र किया था कि उस शख्स को भुला दिया, और वो आयत भी इसी तरह थी, वकज़ालिकल यौमा तुनसा, इसी तरह जा आज हमने भी तुम्हें भुला दिया। क्यों? आज हमने तुम्हें जो बुलाया, जा हम इसी तरह अजर देते हैं ऐसे लोगों को जो हद से गुजर जाते हैं और अल्लाह पर और उसकी आयात पर ईमान नहीं लाते। और भी सुन लो, वला अज़ाबुल आखिराती अशद्दु व अबका, और याद रखो कि जो आखिरत का अजाब है वो बड़ा सख्त है, अशद्दु शदीद। ये जो दुनिया में अजाब मिलता है कि तुम कहते हो कभी गुर्बत आ गई, कभी फाका आ गया, कभी बीमारी आ गई, कभी कोई आजमाइश आ गई, तो हाय हम मर गए, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, ये कुछ भी नहीं है। दुनिया का अजाब कुछ भी नहीं है। वला अजाबुल आखिराती अशद्दु व अबका, जो आखिरत का अजाब है एक तो वो शदीद बहुत है, सुन लो, और दूसरा अबका, बाकी रहने वाला, यानी कि हमेशा रहने वाला, बाकी रहेगा, वो खत्म ही नहीं होगा वो। तो ऐसा अजाब, उससे डरो जो हमेशा रहने वाला है। दुनिया में अजाब मिले, बीमारियां मिली, भूख अफलास मिली, इम्तिहान मिले, औलाद मर गई, माँ बाप मर गए, कोई मर गया, ये कुछ भी हिसाब किताब और अजाब नहीं है जो आखिरत में होना है। याद रखो, ये कोई अजाब नहीं है। दुनिया के अजाब तुम सारे भूल जाओगे, जब आंखें बंद होते ही आखिरत का अजाब देखोगे। तो इसलिए इन अजाबों पे सब्र करो, आखिरत का अजाब बड़ा शदीद है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसमें ना, हम लोग जितनी आयात पढ़ेंगे ना, इसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है ना वो डरा रहे हैं, और उस शख्स तमाम अशखास को समझा रहे हैं जो इस दुनिया में भूले बैठे हुए हैं आखिरत को और दुनिया के पीछे पागल हो गए। और दुनिया ऐसी चीज है, मैं तो ये कहती हूँ कि दुनिया का दूसरा नाम ही शैतान है, क्योंकि इसकी तरफ हम देखें ना तो हमारा ध्यान बस इधर ही फिर जाता है कि हाय फलां के पास ये है, हाय फलां के पास ये है, उसने ये बना लिया, उसने वो बना लिया, उसने अपनी बेटी की शादी पे, बेटे की शादी पे ये किया, हम नहीं कर सकेंगे। इन चीजों के पीछे हमारी उम्र गुजर जाती है। आप ये सोचें, हमारा वक्त जो है ना वो जाया हो जाता है इन चीजों के पीछे, कि दुनिया ऐसी है। तो इन आयात में ना अल्लाह हमें ये सिखा रहे हैं, जो आगे भी अब पढ़ाऊंगी, कि याद रखो आखिरत को। और याद किस तरह रखो, अब अगली आयत भी सुन लें कि अफलम यहदी लहुम, या भला नहीं यहदी लहुम, इनकी रहबरी की
ان تمام لوگوں کی، ہماری جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی اس چیز نے ان کو گائیڈ نہیں کیا، ان کی رہبری نہیں کی، ان کو ہدایت نہیں دلائی. کس نے؟ کم اہلکنا قبلہم، جو ان سے پہلے بستیاں تباہ ہو گئی. مطلب ہم بستیوں کی بات کرتے ہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ہم اپنے قریب دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بندے فوت ہو گئے، مر گئے، چلے گئے، کہاں گئے؟ ابھی ان کی موت سے پہلے نا کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ چیزوں کے لیے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، چیزوں کے لیے. اور جب انسان مر جاتا ہے وہ چیزیں وہیں پڑی رہ جاتی ہیں، اس کو تو بالکل ہی نہیں نا ملتی جو مر جاتا ہے. پچھلوں میں بھی اور جھگڑے ہوتے ہیں. ہم اس دنیا کی معمولی بے وقت بے قیمت چیزوں کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو تمہارے مر جاتے ہیں یا پیچھے جو پوری کی پوری بستیاں اجڑ گئیں، وہ پورے کے پورے لوگ کہاں چلے گئے، اس سے تمہیں کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی، اس سے تم کوئی رہبری نہیں ملتی تمہیں کہ تم اس سے نصیحت حاصل کر لو. کن سے؟ قبلہم من القرون یمشون فی مساکینہم، وہ جو تم سے پہلے کرن کے کرن بستیاں ختم ہو گئیں. یمشون فی مساکینہم، اور وہ ان مکانوں میں کبھی پھرتے تھے، کبھی رہتے تھے، کبھی بستے تھے، اب وہ نہیں ہیں. یمشون کا مطلب ہے چلتے پھرتے تھے اپنے مکانوں میں، مساکینہم ان کی رہنے کی جگہ، وہاں رہتے تھے. اب دیکھو کہ کہاں گئے، کہاں گئے وہ لوگ. کیا تم ان سے کوئی رہبری حاصل نہیں کرتے، کوئی نصیحت نہیں حاصل کرتے، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ یہ آیات ہمیں ساری عبرت حاصل کرنے کو کہیں گی. اللہ ہمیں یاد دلائے گا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ. یہ جو میری نشانیاں ہیں نا، بستیاں اجڑ گئی، لوگ مر گئے، پورے پورے کرن تباہ ہو گئے، تمہارے اپنے پچھلے کہاں گئے، ان چیزوں کے بارے میں یاد رکھو کہ وہ لوگ سوچتے ہیں جو نہا عقل مند ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی، وہ سوچتے ہیں ضرور. اللہ نے ساتھ ہی اپنے ان تمام بندوں کو شامل کر لیا جن کو اللہ نے عقل شعور دی ہوئی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ بھئی وہ سب چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو اِنَّ فِي ذَلِكَ، ان تمام چیزوں میں لا آیات، نشانیاں ہیں، لِأُولِي النُّہَىٰ، عقل مند لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یعنی بات یہ ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بڑی پلاننگ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میں نے فلاں بچے کو وہاں تک پہنچا دیا، فلاں کو وہاں تک پہنچا دیا، میں نے اس کے لیے یہ کر دیا، میں نے اتنے جو ہے نا وہ بینک بیلنس فلاں کے لیے. بندہ سوچتا ہے میں نے بڑی عقل مندی سے زندگی گزاری، حالانکہ وہ بڑی بے عقلی سے زندگی گزاری. وہ جو بھی کر گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تمہاری آنکھیں بند کرتے تمہارے کام نہیں آنا. تمہارے کام تمہارے اعمال آتے ہیں، تم اگر وہ کر لیتے تھے، تم تمام یہ کام اتنے بڑے بڑے نہ کرتے، ان کی تربیت اچھی کرتے، ان کے لیے راستے صاف کر دیتے کہ بچوں خود کرو، نیکی کے کام بھی کرو اور دنیا بھی کماؤ. اس دنیا کے پیچھے اتنا پاگل نہ ہو جانا کہ تمہیں اللہ اور آخرت بھول جائے. تو یہ اللہ نے کہا کہ عقل مند وہ ہیں، عقل مند وہ نہیں ہیں. ہم سائنسدانوں کو کہتے رہتے ہیں، اور اس دنیا کے لحاظ سے کہنا بنتا بھی ہے کہ سائنسدان کیا 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 کر گئے، نیوٹن کیا کام کر گیا، ہمیں کتنے راستے دکھا گئے، ہم ان کی اس لائٹ کو دیکھیں یوز کر رہے ہیں، بجلی ہم یوز کر رہے ہیں، کتنی وہ اپنی عقل استعمال کر گئے. واقعی بات ہے بھی کہ ہم ان کی تعریف کریں، لیکن دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، اتنی عقل انہوں نے اللہ کی دی ہوئی استعمال کی اور دنیا کے کام کر گئے. اگر ایمان نہ لائے، اگر انہوں نے آخرت کے لیے کچھ نہ کیا تو وہ ضائع. ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر یہ لائٹ کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس لائٹ کو بنانے والا اللہ پر ایمان لایا تھا اور وہ آخرت سے ڈرتا تھا اور اپنی زندگی بنائی اس نے، تو یہ تو لائٹ جتنی ہم لیتے ہیں اس کو اجر جا رہے ہیں بے شمار. لیکن اگر اس نے اللہ کو یاد نہیں رکھا تو یہ لائٹ ہمیں فائدہ دے رہی ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں دے رہی. تو اسی طرح ان چیزوں کو یاد رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کو اور اس قرآن کو لے کے چلنا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور دھمکی دینے لگے، دیکھو وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، دیکھو اگر تمہارے رب کی یہ بات طے شدہ نہ ہوتی، سبقت ثابت نہ ہو چکی ہوتی، طے نہ ہو چکی ہوتی، لَكَانَ لِزَامًا، تو عذاب لازمی ہو جاتا.
لیکن طے شدہ بات کیا تھی؟ وہ اجل مسمى، اللہ کی جو طے شدہ بات تھی وہ تھی ایک مقرر وقت. ورنہ جتنا کچھ یہ لوگ کرتے پھرتے ہیں نا، اللہ کا عذاب اسی وقت میں پکڑ لے. اگر میری بات طے نہ ہوتی، ہم آپس میں بھی کبھی کہتے ہیں نا کہ اگر میں نے تم سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو آج میں پھر تمہیں بتا دیتی، لیکن میں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں صبر کروں گی اور کچھ نہیں کہوں گی تو میں اس پر قائم ہوں. اللہ نے ایک بات لوہے قلم میں لکھ ڈالی ہوئی ہے کہ میں نے کسی کو نہیں پکڑنا. جو مرضی کوئی کر رہا ہے، بڑے سے بڑا کوئی گناہ کر رہا ہے، ابھی اس کا وقت مقرر نہیں آیا. بس وہ ایک وقت مقرر کیا نا، اللہ نے کر دیا. وہ نہ ہوتی بات وقت مقرر کی، وہ اجل مسمى، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لیتا تمہیں اسی وقت، تو پھر تمہیں پتا چلتا. لیکن اللہ نے تمہیں بہت دیر دی ہوئی ہے. یہ جو وقت مقرر لکھا ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے فائدہ ہے. آپ سوچیں نا، کبھی انسان جو گناہ کرتا ہے اور اس کی پکڑ نہیں ہوتی، تو جب اس کو کبھی احساس ہوتا ہے اور وہ اس گناہ کی معافی مانگتا ہے اللہ سے، تو کہتا ہے اللہ آپ نے مجھے موقع دے دیا. اگر اسی وقت اس گناہ کو کرتے ہی میں مر جاتا تو میری کہاں سے پھر وہ ہونی تھی نجات. یہ تو شکر ہے کہ آپ نے مجھے وقت دیا. اور میں آپ کو بتاؤں، شکر کریں کہ ہم سب کو اللہ نے ابھی تک وقت دیا ہوا ہے. ہمارا جو بھی کوئی مرتا ہے نا، میں آپ یقین کریں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے. اللہ نے ہمیں وقت دے دیا، اور یہ ہے سب سے بڑی نعمت. اس سے فائدہ اٹھا لو کہ اللہ نے ہمیں وقت دے دیا. وہ چلا گیا قبر میں، اس کے اعمال فنش، ختم، مہر لگ گئی، اس کی کہانی ختم. اب کچھ بھی نہیں اس کے لیے جا سکتا، نہ آ سکتا. یہ سب باتیں ہیں، فلاں جی میں نے اتنے قرآن پڑھے، میں نے جی یہ پڑھا، میں نے وہ پڑھا. کئی لوگ کہتے ہیں میں اتنا درود شریف پڑھ کے اپنوں کو بھی بخشتا ہوں، غیروں کو بھی بخشتا ہوں. بھائی کسی کو بھی نہیں جانا، کسی کو بھی نہیں جانا. تم اپنے لیے پڑھو جو اس وقت ہو، کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ہاں جو اس کو جائے گا نا، اس سے جو امال دنیا میں کیے ہوئے ہیں، اگر علم حاصل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس علم کو اس نے صحیح استعمال کیا، اس کا اجر جب تک علم پھیلتا رہے گا، اس کو خود بخود ہی جاتا رہے گا. تمہیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم اس کے لیکچر بھی سن کے نا، جو لوگ چلے گئے ہیں ہمیں بڑے بڑے لیکچر دے کے، یہ نہیں کہو کہ اللہ اس کی بخشش کر دینا، بڑا پیارا بولا ہے. نہ کہو، تم اس کو تو بخشا ہی ہوا ہے اللہ نے. تمہارے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہہ دو گے تو اچھی بات ہے، چلو اچھی باتیں کرنی چاہیے، لیکن اسے ضرورت ہی نہیں، آٹومیٹکلی اس کو سب کچھ جا رہا ہے. پھر نیک اولاد ہے، آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے. وہ جب کوئی نیک کام کریں گے اپنے ماں باپ کو، جب خود باخود جائیں گے، ایک پورا قرآن پاک بیٹی کو پڑھ کے بخشنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹائم ویسٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں، بڑی بری بات لگ رہی ہوگی کہ میں نے تو اتنے قرآن کہی کہتی ہوں گی پڑھ کے، ہائے اللہ اس کو بخشا، اس کو بخشا. سب ویسٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کچھ نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کا حدیث سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو خود پڑھ گیا اس کا ثواب ہے. باقی ہاں اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا کیا کریں، جو بھی ہو وہ کرنی چاہیے. اپنوں کی قبروں پہ جائیں اور اس سے یہ کہ اس کے لیے نہیں، اپنے لیے کہ عبرت حاصل کریں کہ ہائے تم چلے گئے، میں نے تمہارے پیچھے ہی آنا ہے، صرف اس لیے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ کافر جو ایمان نہیں نہ لاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی اب تنگ کرتے ہیں، تو بات یہ ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، فَاصْبِرْ صبر کیجئے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور پھر ہمیں فَاصْبِرْ صبر کیجئے عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اوپر ان کی باتوں کے، ما یقولون جو وہ کہتے ہیں. صبر کیجئے، چھوڑ دیں ان کی باتوں کو، ان کا کوئی آپ اثر نہ لیں. کام کیا کرنا ہے وہ کریں. اب کام کیا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریف بیان کرو، اپنے رب کی تسبیحات کرو، اس کے لیے نمازیں پڑھو. اور کیسے؟ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ٹائمنگ بتا رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے کہ سنو یہ باتیں چھوڑو دنیا کی کہ وہ یہ کہے گا وہ کہے گا، چھوڑ دو. تم کیا کرو؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو. وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. دیکھیں یعنی ابھی طلوع نہیں ہوا، تہجد کو اٹھ کے بیٹھ جاؤ اور